अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साइट में भलीकार ऐं मां सगर नाज़िया मीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस जा सैनिटाइजन ऑपरेशंस जारी आहिनि ऐं 3 ॾींहंनि अंदर 177 दहशतगर्दनि खे जहनुम भेड़ो कयो वियो आहे। नाज़रीन, ही अव्हांखे ज़रूरु इन हवाले सां ॼाण आहे त छंछर वारे ॾिहाड़े ते बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ 12 जायुनि ते दहशतगर्द हमला थिया, जिन खे फोर्सिस बर वक़्तु कार्रवाई कंदे न रुगो नाकाम बणायो पर उन्हनि सां जीअं मां अव्हां सां फिगर बि शेयर कया त 177 ॼणा मारिजी चुका आहिनि ऐं हीउ सिलसिलो अञा बि जारी आहे। सैनिटाइज़ेशन जेके ऑपरेशन्स आहिनि उहे बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ नाज़रीन एरियाज़ में हलंदड़ आहिनि। जेके 3 ॾींहं जूं जेके कार्रवाई थियूं आहिनि, जेके दहशतगर्द मामला थिया आहिनि, उनमें सिक्योरिटी फोर्सिस जा 17 जवान ॿुधाया पिया वञनि नाज़रीन शहीद थिया आहिनि। उनखां सवाइ 33 सिविलियंस बि ॿुधाया पिया वञनि जेके पिणु दहशतगर्दी जो निशानो बणायो वियो आहे जिन खे। पर बहरहाल जेके हिन वक़्तु ताईं जेके फिगर्स साम्हूं अचनि पिया त 177 ॼणनि खे मारियो वियो आहे। इन समूरी जेके दहशतगर्दियुनि जे जेके हमलनि खे नाकाम बणाईंदे उन सां गॾोगॾु नाज़रीन हाणे बि ही ऑपरेशन वारी जेका सूरत हाल आहे उहा क्लीनअप वारो जेको ऑपरेशन आहे उहो पिणु मुख़्तलिफ़ हंधनि ते जारी आहे। उनखां पोइ नाज़रीन हिकिड़ो बहस बि असां ॾिसूं पिया ऐं हिकु भेरो ॿीहर बलूचिस्तान मसइले जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थिए पई। ऐवाननि अंदरि बि अॼु ॿुधण में आयो ऐं सियासी कमेटी खे डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब इहा सलाह ॾिनी आहे त इन जे जेके मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि, एंगल्स आहिनि, उनखे उन तरीक़े सां ॾिठो वञे। सरफराज़ बुखटी साहब चीफ मिनिस्टर आहिनि बलूचिस्तान जा, उनजो इहो चवणु आहे त हीउ जेको मसइलो आहे हीउ सियासी मसइलो न आहे, इन जो हल जेको आहे उहो रुगो फ़ौजी हल ई मुमकिन आहे। उनखां अॻु ख्वाजा आसिफ साहब इहा ॻाल्हि बि कई आहे त जेको हीउ मिसिंग पर्सन्स वारो जेको मामिलो आहे हीउ बि समूरो धोखो आहे, कूड़ ते ॿधलु आहे, हाणे का सिचुएशन उते मौजूदु कोन्हे ऐं असीं भले साल बि लॻनि पर असीं इन्हनि जेको कार्रवायूं थियनि पियूं दहशतगर्दनि खे असीं सुख सां सुकून सां वेहण कोन ॾींदासीं। त अॼोके प्रोग्राम में नाज़रीन उन ते ई फोकस कंदासीं जेका ओवरऑल सूरत हाल हिन वक़्तु बलूचिस्तान अंदरि आहे, उन ते जेका फोर्सिस जी कार्रवाई रही ऐं बलूचिस्तान मसइले जे हवाले सां उनजो जेको हल आहे उनखे कहिड़े तरीक़े सां हाणे ॾिसण जी ज़रूरत आहे ऐं जेके पाकिस्तान अंदरि फितनतुल हिंदुस्तान जूं जेके मुख़ालिफ़ दहशतगर्द जूं कार्रवायूं आहिनि इन्हनि खे कहिड़े रीति हींअर रोके सघिजे थो। दहशतगर्दी जो जेको हीउ जिन असांखे नज़र अचे पियो, इन बेकाबू जिन खे कीअं क़ाबू करे सघिजे थो, इन ते पिणु गुफ़्तगू कंदासीं। ऐं उनखां सवाइ हिकु ॿी अहम डेवलपमेंट बि असांखे इन ई कॉन्टेक्स्ट में नज़र अचे पई। अॼु अव्हांखे इहा ॼाण आहे त पाकिस्तान अंदरि दहशतगर्दी जे कॉन्टेक्स्ट में तमामु हिकिड़ो वॾो चैलेंज आहे ऐं उनजो भरपूर नमूने सां उनजो मुक़ाबिलो बि थी रहियो आहे, दिफ़ा थी रहियो आहे। पर असां ॾिसूं था त इन चैलेंज जे हवाले सां जेके 2 सूबा तमामु घणा मुतासिर आहिनि, हिकिड़ो बलूचिस्तान आहे, ॿियो केपी आहे। अॼु केपी अंदरि बि असांखे सूरत हाल नज़र अचे पई त गुज़िरियल केतिरनि ई ॾींहंनि खां जेका हिकिड़ी छिकताण असांखे नज़र पे आई। अॼु हिकु अहम डेवलपमेंट थी आहे, वज़ीर आज़म जी केपी जे वॾे वज़ीर सुहेल आफ़रीदी सां मुलाक़ात थी आहे। इन मुलाक़ात में इन जेको ॿिन्ही विच में जेका वर्किंग रिलेशनशिप आहे उनखे बहितर करणु या वफ़ाक़ ऐं सूबे विच में सहकार खे अमुन जे बहाली जे हवाले सां, अमुन जे क़याम जे हवाले सां नागुज़ीर करार ॾिनो वियो आहे। ॼाण 5 दिन ॾस में अञा वधीक मामलनि खे अॻियां वधायो वेंदो त कहिड़े रीति जेके हीअ डेवलपमेंट्स थियनि पियूं, हिकिड़ो गॾियल हिकिड़ी स्ट्रेटेजी, हिकिड़ो गॾियल हिकमत अमली जोड़ण में केतिरियूं साज़गार साबित थींदियूं, उन ते बि गुफ़्तगू कंदासीं। जेको पैनल मूंसां गॾु मौजूदु आहे जो प्रोग्राम में उनजो तारुफ़ असां कराईंदसि। जो कि पैनल में गुफ़्तगू जे लाइ मूंखे जॉइन कयो आहे नाज़रीन सीनियर डिप्लोमेट आहिनि डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, डॉक्टर उन सां गॾोगॾु वीडियो लिंक ज़रिए नाज़रीन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। उनखां सवाइ सीनियर डिप्लोमेट आहिनि हसन हबीब साहब, उहे पिणु वीडियो लिंक ज़रिए इन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। मूंसां गॾु ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह साहब मौजूदु आहिनि, डिफेंस एनालिस्ट आहिनि, अॼोके प्रोग्राम में वीडियो लिंक ज़रिए इन प्रोग्राम जो हिसो आहिनि। ऐं मूंसां गॾु सीनियर सहाफ़ी ऐं तज़िया निगार आहिनि, कोयटा प्रेस क्लब जा प्रेसिडेंट आहिनि मुजीब अहमद साहब, उहे पिणु वीडियो लिंक ते मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि इन प्रोग्राम में। मां सभिनी खे भलीकार, मां सभिनी जी महिरबानी, मां गुफ्तगू जे लाइ वक़्तु कढियो ऐं ॿियनि सभिनी जी इजाज़त सां मुजीब अहमद साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। बताइएगा अब क्या मनाजिर हैं, 3 दिन तक ये जो वहाँ पर सूरत हाल रही है, बदस्तूर कुछ ऐसे इतलात हैं कि अभी भी ये जो ऑपरेशन का सिलसिला है वो भी जारी है, इंटरनेट भी बदस्तूर कई जगहों पर मुअत्तल है, दूसरे मामलात भी हैं। अभी क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, आप मौजूद हैं, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? तीसरा रोज़ है और इसके दौरान कलअदम BLA के दहशतगर्दों ने 12 मकामात पर हमले किए, जिनको न्यूट्रलाइज भी किया, पसपा भी किया सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस और FC ने। लेकिन अभी भी 2 इलाके ऐसे हैं जहां पर कार्रवाई चल रही है। इनमें एक नौशकी है, दूसरा वाशक है। यहाँ पे ऑपरेशन ताहाल जारी है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन भी हो रही है, कॉम्बिंग भी हो रही है, क्लियरेंस भी हो रही है।
اس وقت تک جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں وہ آفیشل تو 177 کی ہیں، لیکن جو گراؤنڈ سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ 200 سے زائد دہشت گرد اب تک ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد ایسے ہیں جو گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں۔ اب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے پاس سے جو سیٹلائٹ فون وغیرہ ملے ہیں ان سے یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ ان کو ہدایات افغانستان سے مل رہی تھی، وہیں سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے ان کو آگے بڑھنے، آگے موو کرنے اور اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے ہدایات وہاں سے آ رہی تھی۔ جبکہ اس وقت جو دیگر علاقے ہیں جن میں گوادر ہے، پسنی ہے، تربت ہے، پنجگور ہے، اس کے علاوہ کوئٹہ ہے، مستونگ ہے، نوشکی ہے، دالبندی نے نوشکی ابھی کلیئر نہیں ہوا، یہ کلیئرنس آپریشن یہاں پہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہاں پہ جتنے دہشت گرد مارے گئے تھے ان کی لاشیں ہاسپٹلز کو منتقل کر دی گئی ہیں تاکہ ان کی باقاعدہ شناخت ہو سکے۔ اس میں جو ایک چیز اب سامنے آنی شروع ہوئی ہے اس میں کئی ایسی لاشیں ہیں جن کے چہروں سے ابھی وہ کیا حتمی شناخت تو بعد میں ہوگی، وہ اس لسٹ میں شامل ہیں جو مسنگ پرسنز کی لسٹ تھی۔ یہ وہ لسٹ تھی جو BYC اور وائس آف مسنگ بلوچ پرسنز لے کے آتے تھے کہ یہ لوگ مسنگ ہیں اور ان لوگوں کو سیکیورٹی فورسز نے اٹھا لیا ہے۔ لیکن اس واقعے میں جو یہ 3 روز گزرے ہیں اس میں جو سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کیا، لڑائی کی، اس میں جو لوگ مارے گئے ہیں اس میں ایٹ لیسٹ 4 لوگ تو ابھی سامنے آ چکے ہیں ایسے ہیں جو مسنگ پرسنز کی لسٹ میں ہیں، لیکن اس کی حتمی تصدیق ان کے ورثہ کی شناخت کے بعد ہی ہو سکے گی۔ لیکن جو چہروں کی شناخت ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ مسنگ پرسنز ہیں، کیونکہ تواتر کے ساتھ بلوچستان میں کہا جاتا رہا اور یہ ایشو بنایا جاتا رہا کہ مسنگ پرسنز ہیں، اور مسنگ پرسنز ہیں ان کی وجہ سے یہ حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ BYC کا مدعا بھی مین یہی رہا، مارنگ بلوچ اس کو لے کے اٹھی تھی، لیکن وہ پھر معاملات کو کسی اور ہی رنگ میں لے گئی۔ پہلے وہ احتجاج مسنگ پرسنز کے لیے تھا، پھر وہ احتجاج سڑکوں پہ آیا، پھر وہ پرتشدد ہوتا چلا گیا، پھر BYC نے باقاعدہ ایک نرسری کی شکل اختیار کر لی اور یہاں پہ باقاعدہ ہائرنگ اور لوگوں کو ٹیررزم کی طرف لانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے ان سے احتجاج کرایا گیا، اس کے بعد ان سے پتھراؤ کرائے گئے، پھر چھوٹے چھوٹے واقعات کر کے اب جتنے لوگ سامنے آ رہے ہیں، جو خواتین پکڑی گئیں اور انہوں نے کہا کہ وہ خودکش بننے کے لیے ان کو راضی کیا گیا، یا تو بلیک میل ہوتی رہی یا ان کے برین واشنگ کی جاتی رہی۔ اب بھی ایسے ہی ہے کہ اس میں جو جتنے لوگ سامنے آئے، 2 خودکش جو سامنے آئے ہیں وہ ایک 70 سالہ شخص ہے، ایک 60 سالہ خاتون ہے جس نے خودکش کیا ہے اس طرف گوادر کی طرف، جبکہ جو کوئٹہ اور نوشکی میں خودکش کی گئے وہ ینگ لڑکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ فائرنگ کے تبادلے میں مارے گئے ہیں یا کچھ جو پکڑے گئے ہیں ان کی عمریں بھی 15 سال سے کم ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کس طرح کی برین واشنگ کی گئی ہے اور کس طرح نوجوانوں کو گمراہ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ کے خلاف باقاعدہ ایک محاذ کھڑا کر دیا گیا ہے اور جواز صرف مسنگ پرسنز کو بنایا گیا کہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ در حقیقت اگر آپ ماحول کو اور میل وقوع کو بلوچستان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اگر کچھ ایران میں ہو رہا ہوتا ہے یا افغانستان میں کوئی گڑبڑ شروع ہوتی ہے اور یا ہم کچھ بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری اکانومی کی طرف، تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ ایئر آف ون جب کالعدم BLA فتنہ ہندوستان نے شروع کیا تھا تب بھی ایسے ہی تھا کہ ہم تھوڑا بوسٹ کرنے لگے تھے، اسی وقت یہ کیا گیا تاکہ جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے وہ رک جائے۔ اب بھی بنیادی مقصد اس کا یہی ہے کہ جو انویسٹمنٹ گوادر کے لیے، سی پیک کے لیے یا مائن اینڈ منرلز کے لیے آ رہی ہے، چاہے وہ ریکوٹیک ہے یا سندھک ہے یا اور بہت سی ایسے مقامات ہیں جہاں پہ ایکسپلور کیا جا رہا ہے، تو وہ انویسٹمنٹ رک سکے اور جو اکانومی بوسٹ ہے وہ رک جائے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کی گئی۔ اب یہ جو کچھ ہوا 3 دن میں 12 مقامات پر ایک ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں دہشت گرد آئے، انہوں نے مورچے سنبھالے اور اتنا زیادہ نقصان کیا، شہریوں کا بھی، املاک کا بھی۔ تو یہ پلاننگ پہاڑوں پر بیٹھ کے تو ہرگز نہیں ہوئی ہوگی یا کسی بیٹھک میں بیٹھ کے بھی نہیں ہوگی، یہ تو باقاعدہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کی اور بڑی طاقتوں کی پلاننگ ہے جس نے اس کو وہ کیا، اور پورا ایک سلسلہ شروع ہوا جو 3 روز قبل صبح 6 بجے شروع ہوا اور پھر وہ کم از کم بھی 12 گھنٹے 10 ایریاز میں چلتا رہا، اور 2 ایریاز تو ابھی بھی پوری طرح کلیئر نہیں ہوئے، یہاں پہ کومبنگ کلیئرنس جاری ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ معاملات آئندہ 1-2 دنوں میں سیٹل ہو جائیں گے۔ آپ نے اپنے ابتدائیے میں ذکر کیا کہ مسئلہ سیاسی ہے یا نہیں ہے، سیاسی حل بھی اس کا ہو سکتا ہے، اس کے طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، آپریشن سے آپ ٹیمپریری ریلیف دے سکتے ہیں، آپ اس دہشت گردی کو
कला कमा कर सकते हैं, वो लोग जो आज़ादी के लिए खड़े हुए हैं, उनसे आप निमटना आपकी जिम्मेदारी है कि अब उनके साथ कोई नहीं है। लेकिन लोगों के जो अवाम के ग्रीवियंस हैं उसको दूर करना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। लोगों में जो एहसास महरूमी फैल रहा है उसको देखना तो हमारी जिम्मेदारी है। अब अगर हम उस पर तवज्जो ना दें, गवर्नेंस लेवल हमारा जीरो हो, हम लोगों की खिदमत कर ना सकें, तालीम हमारे लोगों के पास ना हो, सेहत उनके पास ना हो, सड़कें उनके पास ना हो, पानी उनके पास ना हो, हर तरफ से उनको फंसे हुए हो, उनके पास रास्ता कोई ना हो, रोजगार ना हो, तो नौजवान क्या करेगा? जब रोजगार नहीं है तो लोग उसको बैरूनी ताकतें खरीद रही हैं, आप उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। उस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मुजीब साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि जो बहुत सारे जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया कि रियासती सतह पर ये जो एक बड़ा चैलेंज है कि अवाम किस तरह अवाम के दिलों में अपनी जगह बनाना या उनके दिलों को जीतना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अवाम वटि ईंदसि ऐं मुजीब साहब खे मां ॿुधो, उन्हनि ॿुधायो त स्टिल इहे ऑपरेशन्स हलंदड़ आहिनि ऐं ॿिनि हंधनि ते अञा बि ही कार्रवायूं हलनि पियूं, पर बहरहाल ही हिकिड़ो टेम्पररी हल ज़रूरु थी सघे थो, जेको फ़ौजी हल ॼाणायो पियो वञे, पर ॼाणायो पियो वञे उन खां वधीक अञा अॻियां वधी करे जहिड़े रीति असां ही मुनज़िम कार्रवायूं ॾिसूं था उन्हनि खे हैंडल करण जे लाइ उन जे काउंटर में असांखे अहिड़ी ही मुनज़िम अप्रोच मसइलनि खे हल करण वारी वक़्त जी ज़रूरत आहे। अवां छा चवंदो सर? बिल्कुलु इहा सही ॻाल्हि आहे त इहा टेम्पररी मेजर आहे। इन जो मतिलबु इहो आहे, इनखे टेक्निकल वे में जे डिफाइन कयूं त इन जो मतिलबु इहो आहे त काइनेटिक मेजर असां वरितोसीं, असां कामयाबु थियासीं काइनेटिक मेजर में, इन में कोई शक न आहे। असां काइनेटिक मेजर में जिथे बि काइनेटिक माना जेके असां विढ़ंदा आहियूं, असांजी फोर्सिस विढ़ंदियूं आहिनि, असांखे बिल्कुलु उन्हनि खे तारीफ़ करणु खपे, साराहणु खपे जेके असांजी फोर्सिस पंहिंजी जानूं थी ॾियनि इन मामले में। पर हिकिड़ो वॾो सुवाल हिते उथे थो पियो त छा इहो काफ़ी आहे? इन जो को ॿियो को बि हल आहे या फ़क़ति काइनेटिक आहे? काइनेटिक त टेम्पररी आहे न, जेको पाण ॻाल्हायोसीं, ऐं असांजो कोयटा जो जेको चीफ ब्यूरो साहब आहे उन बि ॻाल्हायो इन मामले में। But we have been conducting operations. 48 में असां we conducted an operation against the independence. Second insurgency असां 58 में खानफ कलात वारे मामले में असां उनजी हुकूमत खे डिसबैंड कयोसीं, वरी ऑपरेशन कयोसीं उनखे फॉलो करे। थर्ड इंसर्जेंसी 63 में शुरू थी, उनखे असां काइनेटिक तौर सां ख़तम कयोसीं। फोर्थ जेका इंसर्जेंसी शुरू थी 73 में 77 ताईं हली, वो बलोच सेपरेटिस्ट जी हुई हुन में। इन हिसाब सां अञा बि 4-5 ऐं ही जेको हाणे सिलसिलो हले थो 2004 में शुरू थियो न बुक्टी साहब जे जेके शहादत खां पोइ, त हाणे बुक्टी साहब खे जॾहिं मारियो उन खां बाद इहे शुरू थी त अॼु ताईं जारी आहे। एतिरा सारा ऑपरेशन थिया आहिनि, छा दुनिया में अहिड़ी इंसर्जेंसी न थी आहे? थी आहे। ॾिसो न, श्रीलंका वारनि कंट्रोल करे वरितो, IRA वारनि कंट्रोल करे वरितो, ईस्ट टिमोर वारनि कंट्रोल करे वरितो, खोड़ सारा अहिड़ा मुल्क आहिनि जिन्हनि कंट्रोल करे वरितो। ठीकु आहे, असांखे को प्रॉब्लम आहे, उन्हनि जो मॉडल बि थोरो स्टडी करे वठूं, उन्हनि खे छॾियो। We should examine our own national action plan. Now, national action plan, our DG ISPR had very eloquently described that, what national action plan, what actions have been taken by the security forces and what actions were required to be taken, which has yet not been taken. So, at least we should just make that as a benchmark and discuss the point. Now, national action plan may initially, that was done after consultation of all the political parties, and that was very comprehensive plan, as a matter of fact. And about 6 points were already completed, and the 14 points are still left. Out of these 14 points, ban on armed militia, yes, they ban it. They come with another name. Crack down on prescribed organization. Kethi pai, very prescribed operation, kinetic operation, finance choking. थोड़ी घणी हुन में मदद आई आहे, पर बि उन्हनि खे पैसा मिलनि था। अॼु ख़बर आई आहे त ही जेके दहशतगर्दनि जेके मारिया विया आहिनि, इन्हनि खे 700 महीने जा डॉलर मिलनि पिया। ज़ाहिर आहे इंडिया फंडिंग थो करे, ॿिया फंडिंग था कनि। उन खां बाद असां उन ई एक्शन प्लान में ॾिनल आहे प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। असां ते क्रिटिसिज़म आहे त माइनॉरिटीज़ खे असां पूरे लिहाज़ सां जेके वाक़िया थियनि था पिया, असां उनखे फाटा जे रिफॉर्म में उन में असां फेल थी पियासीं।
बलूचिस्तान हाणे सभिनीनि खां मुक्तो जेको नेशनल एक्शन प्लान जा 14 जेके पॉइंट आहिनि उन में पॉइंट नंबर 11 जंहिंमें बलूचिस्तान रिकन्सिलिएशन, इन में छा कयोसीं असां कि इन्हनि खे विच लाथोसीं असां मैदान में? छा उन्हनि जो ट्रस्ट आहे इन्हनि सां जेके विढ़नि था पिया, जेके एतिरा मोटिवेटेड माण्हू आहिनि? ऐं पोइ चङो हिकिड़ी ॿी टेक्निकल ॻाल्हि था करे वठूं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेक्टा जेको तव्हां पाण काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी फॉर कोऑर्डिनेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग तव्हां ठाही, छा उनखे तव्हां मज़बूत कयो? जेतिरो करणु खपे हा न कयो था, न कोऑर्डिनेशन उन जी पूरी थी। त ही जेके कमज़ोरियूं आहिनि, this was a very comprehensive plan, and I have quoted DG ISPR, who himself in one of the press conferences a couple of months ago, he mentioned about it, and I've been saying it in so many television programs that national action plan it was evolved in a very professional and political manner, but it could not be implemented in its in toto it was not. The kinetic actions, the points which were related and relevant to the armed forces or the security forces, they have been doing it, and they've been doing it I think quite adequately. But unless there is an integrated action plan, it cannot be done. So असां ते पहिरियां पंहिंजे गिरेबान में ॾिसूं ते असां किथे किथे कमज़ोरी कई आहे, किथे किथे असां जेको इंट्रस्ट नाहे वरितो। हाणे चऊं था पिया उहो जेको सभिनीनि खां अहम प्रोग्राम आहे, हिन में सोचां थो पियो पॉइंट उहो रिकन्सिलिएशन वारो सिविलियन गवर्नमेंट जो पॉइंट कम हो। सिविल इदारा, सियासतदान, ॿिया इदारा उन्हनि खे करणु खपे हा, उन्हनि एतिरो इंट्रस्ट ई न वरितो। त इन जे करे इहो जेको असां ते इहा पूरी प्रॉब्लम हले थी पई, ऐं इनखे जेसि ताईं कुझु न कनि, हिकिड़ो कमीशन ठाहे छॾनि ते बाबा एतिरा सारा ऑपरेशन थिया आहिनि 1948 खां वठी अञा ताईं, इहो मसइलो हल छो नथो थिए? चङो इहो ई करे वठनि। साहब इन शइ खे अॻियां वधाईंदासीं। ब्रिगेडियर महमूद शाह साहब भी मूंसां गॾु मौजूद हैं, हसन हबीब साहब भी मूंसां गॾु मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपको भी वेलकम करूंगी। मेरे साथ डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, सीनियर डिप्लोमेट हसन हबीब साहब और मुजीब अहमद साहब भी मेरे साथ कोयटा से मौजूद हैं। शाह साहब आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ये भी बात हुई कि 1948 से जैसे जिक्र किया डॉक्टर जमील साहब ने कि हम देख रहे हैं कि तवातर से ऑपरेशंस हो रहे हैं। हर बार हमें बहुत बार हमने देखा कि कामयाबी भी हासिल हुई, लेकिन वो काइनेटिक मूव्स के ज़रिए वो कामयाबी हासिल हुई। एक मुस्तकिल प्लान हमारे पास मौजूद है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान हमारे पास नेशनल एक्शन प्लान की सूरत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि आप क्या समझते हैं कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि सूरत हाल बदस्तूर चैलेंजिंग होती जा रही है इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद। तो क्या आप इसके असबाब देखते हैं, और ये जो दहशतगर्दी का बेकाबू जिन है इसको अब कैसे काबू किया जा सकता है? अब क्या करने की ज़रूरत है? स्पेसिफिकली बलूचिस्तान मसले के हवाले से भी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया प्रोग्राम पे बुलाने का। दरअसल ये है कि नेशनल एक्शन प्लान इन जनरल ठीक है, बट जब बलूचिस्तान की बात होती है तो वहाँ का जो सरदारी सिस्टम है, वहाँ का जो एरिया है, जिस तरीके से वो इतना वाइड स्प्रेड है कि मीलों तक आपको आबादी नहीं मिलती, तो वहाँ पर स्पेशली जो है मेरे ख्याल में इंटेलिजेंस की रिक्वायरमेंट है। और इसमें जब रिएक्शन आर्म फोर्सेस ने दिखाया है तो वो बिल्कुल अच्छा रिएक्शन था, और हम नहीं चाहते किसी को क्रिटिसाइज करें इस स्टेज के ऊपर, लेकिन ये कहना ज़रूरी है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है बलूचिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखें कि वहाँ पर जो इंटेलिजेंस आपका जो भी है, चाहे वो MI का है, चाहे वो ISI का है, उनके जो कमांडर हैं उनको नक्शे के सामने बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि उनके सोर्सेज किस किस जगह पे हैं और किस किस जगह पे नहीं हैं, और जिस जगह पे है क्या वो सोर्सेज सही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कैसे हो सकता है कि 200-300 आदमी आपके पूरे बलूचिस्तान में आए और आपको पता ही नहीं चले कि ये क्या है?
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے ضرور مجھے یقین ہے کہ آرمی جو ہے وہ دیکھتی ہے اپنے چیزوں کو، اور آئی ایم شیور کہ انہوں نے ایکشن لیا ہوگا اور پوچھا ہوگا اور پوچھنا چاہیے۔ میں خود اس اپوائنٹمنٹ میں وہاں رہا ہوں 2 سال کے قریب، جو ایم آئی کا تھا اس کا میں ہیڈ تھا۔ تو مجھے معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہم اپنا کام کر رہے تھے، تو جو آئی سی آئی کا بریگیڈیئر صاحب ہے اس کو ٹائم سے پہلے انہوں نے وہاں سے پل آؤٹ کیا۔ تو میں نے پوچھا اپنے ڈی جی ایم آئی سے کہ سر یہ کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس بریگیڈیئر صاحب کو آپ نے خواہ پل آؤٹ کیا؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ آپ ہیں، کہ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور وہ شاید ان کے نظر میں کیونکہ کافی ساری ہماری ان پٹ تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، اور مجھے یقین نہیں آتا کہ کس طرح 200-300 آدمی جو ہے وہ آپ کے آئیں، اور ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے۔ ایک طریقہ ہے کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی ہمارے وقت میں تو نہیں تھا، لیکن ابھی اوپر خلا سے آپ اس چیز کو دے سکتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کو پیچھے ریوائنڈ کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ لوگ کس کس جگہ سے آئیں۔ وہ آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ چل رہے ہیں، 5 آدمی ہیں، 10 آدمی ہیں، 20 آدمی ہیں، اس طریقے سے اس جگہ سے آئے، اس جگہ سے آئے، اس جگہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابھی بھی اگر ان کے کچھ باقی ہے تو کدھر کدھر ہیں، اور ان کے خلاف جو ہے ایکشن لینا چاہیے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ انڈر ٹارگٹ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ داعش کی کارروائی لگتی ہے، اور داعش جو ہے اس کے پیچھے اسرائیل ہے، اور اسی داعش کے تھرو اس نے سیریا کو تباہ کیا، عراق کو تباہ کیا، اور ابھی یہ آگے آئے ہیں۔ ایران میں انہوں نے کام کیا ہے، اور ابھی پاکستان کے بلوچستان میں ایٹ لیسٹ یہ لوگ ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر اس طریقے سے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور اس کو دیکھا جائے تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم بلوچستان میں ان کو بیٹ کر سکتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ان کا جو نظام ہے یہ سرداری کا، اور بڑے بڑے فاصلے ہیں، اور عام بلوچ بالکل غلام ہیں انہی سرداروں کے، کہ آپ جب ان سے بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے ڈرتے ہیں اپنے سردار سے۔ یہاں پر ایک وہ تھے جج، اس کا نام مجھے یاد آ جائے گا، وہ مارے گئے۔ تو جب وہ مارے گئے تو اس پہ شک مری ٹرائب کے اوپر تھا، تو مری ٹرائب کا جو چیف تھا اس کو گرفتار کیا، اس کو جیل میں ڈالا۔ 100 تک کیا نام ہے ان کے جو لوگ ہیں ان کو پکڑ لیا، اور ان کی انٹروگیشن کی، کسی نے بھی ایک لفظ بھی نہیں بتایا، اور میں نے بتایا کہ یہ بتائیں گے نہیں، یہ ان سرداروں کے ہاتھ میں ایسے ہیں جیسے غلام، ان کی اپنی تو سیفٹی کیا ہے، ان کی فیملی کو وہ نہیں چھوڑیں گے اگر نے ان کا نام لیا۔ تو اس لیے آپ اس سردار کو چھوڑ دیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مینگل صاحب اس وقت گورنر تھے، تو اس نے کہا کہ بریگیڈیئر صاحب ایک جج قتل ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیں، تو میں نے کہا وہ لاحاصل سا وہ کام ہے، تو جو وہاں کا نظام ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ یہ جو داعش کا طریقہ واردات ہے وہی وہ اپلائی کر رہا ہے، یعنی انہوں نے جب داعش بنائی تو انہوں نے یورپ سے کچھ لڑکیاں منگوائی، اور ان کو مختلف قسم کے لوگوں کو پھنسانے کے لیے، اور اس طریقے سے داعش بنائی۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں وہ اسی طریقے سے لڑکیوں کو استعمال کر رہے ہیں، لڑکیوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس طرح معصوم بلوچ جو ہے ان کو یہ جو نظام آپ کا ہے ٹیلی فون کے اوپر، موبائل کے اوپر، پتہ نہیں کس کس کے اوپر جو ہے وہ ان کو انوائٹ کرتے ہیں، اور فائنلی ان کے کیمپ میں وہ پہنچ جاتے ہیں۔
تو پاکستان جو ہے وہ بڑا مضبوط فوج ہے اس کے پاس، اور بڑی ٹیکنیکل سپیریٹی ہے پاکستان کے پاس. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوپر سے خلا سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا آن گراؤنڈ جو ہے وہ انٹیلیجنس کو امپروو کرنا پڑے گا. آن گراؤنڈ انٹیلیجنس کو امپروو کرنا پڑے گا. بریگیڈیئر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. حسن حبیب صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ سر، آپ مسئلہ کہاں پر دیکھ رہے ہیں؟ یہاں پر جواز کیا ہو سکتا ہے، اہداف کیا ہو سکتے ہیں ممکنہ؟ اور جس طرح سے محمود شاہ صاحب نے فرمایا، ڈاکٹر جمیل صاحب نے کہا، مجید صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس پلانس بھی بنے ہوئے ہیں، موجود ہیں، پھر بھی یہ معاملات کا ہونا اور گراؤنڈ پر انٹیلیجنس کو امپروو کرنے کی بات کی ابھی شاہ صاحب نے، آپ کیا ایڈ کریں گے سر؟ بہت شکریہ ناجیہ. سب سے پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب سے شروع کرتا ہوں کہ ہمیں، کیونکہ ٹرین اور صورتحال ایسی بلوچستان کی بہت تھنلی پاپولیٹڈ ہے، ہمیں ٹیکنالوجی کا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس پہ زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. انٹیلیجنس فیلیور 100% رہا ہے، اس پہ کوئی ورڈ منس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوکل انٹیلیجنس میں، چاہے وہ سول ہو چاہے ملٹری ہو، یا تو کوآرڈینیشن کا ایشو ہے کہیں بیچ میں، یا اطلاع پہنچی نہیں. 300 آدمی آرم ٹو دا ٹیتھ آتے ہیں، 12 گھنٹے آپریشن کرتے ہیں، واپس نکلتے ہیں یا نہیں نکلتے. ان سب صورتحال میں سب سے اہم ایلیمنٹ یہ، جس پہ ڈاکٹر جمیل صاحب نے روشنی ڈالی، مجیب صاحب نے بھی ڈالی، کہ ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، بھلے ہم کمیشن بنائیں یا ایکسپرٹس بٹھائیں، کچھ کریں، کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. یہ پرسسٹنٹلی ہو رہا ہے. ٹیررسٹ آتے ہیں، کبھی وہ کراچی میں چینی قونصلیٹ کی طرف جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتہ چلتا، کبھی کدھر جا رہے ہیں، کبھی کوئٹہ پہ آ رہے ہیں. تو یہ اب ہمیں بیٹھ کے اپنا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پہ غور کرنا ہے. نیکٹا جو اتھارٹی ہے اس کو امپروو کرنا ہے، لیکن اب کرنے کا ٹائم ہے. اب ہم یہ بہت عرصے سے، میں تو جب سے ہوش سنبھالا یہی سن رہا ہوں کہ بلوچستان میں ویو آ رہی ہے، اور میں یہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ صرف سردار اس میں انوالو ہیں. اب جو یہ ویو ہے اس میں کامن لوگ ہیں. آپ کو یاد ہے جو کراچی میں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ کے باہر ایک لڑکی نے دھماکہ کیا تھا، پڑھی لکھی اچھے خاندان کی لڑکی تھی، کیسے وہ موٹیویٹ ہوئی کہ اس نے اپنے آپ کو ایکسپلورڈ کر لیا، اور کیسے اب یہ ان لوگوں کے لیے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ وہ جو ہیں وہ ان کے لیے ریکروٹمنٹ ایشو ہی نہیں رہ گیا. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا جو میڈیم ہے، جو ہماری آن گراؤنڈ وہ ہیں اتھارٹیز ہیں، وہ ان کا کام شاید اس لیول کا نہیں ہے جو اس کو ایشو کو دیکھیں. ڈاکٹر جمیل نے شروع میں مثالیں دی تھیں کہ IRA کو انہوں نے کنٹرول کر لیا، اور جگہوں پہ کنٹرول ہو رہا ہے، کہ ہمارے یہاں کیوں نہیں ہو رہا. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ لوگ ڈسگرنٹلڈ ہیں سول اتھارٹیز سے، پانی نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، جابس نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے ہمیں اس بات پہ جی حسن صاحب نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہر وقت صرف کائنیٹک فورسز جو ہیں وہ یوز کرنے کی، ہم اپنے قیمتی جو وہ ہیں نوجوان ان کا لاس کریں. تو ہمارے لیے اس وقت پوری کام یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اس پہ اپنے لوگوں کو وجہ شہید کرانے کے، ان بیچارے بچوں کو، جوانوں کی قربانیاں دینے کے، ہمیں سسٹم کو امپروو کرنا ہے، سروس ڈیلیوری کو امپروو کرنا ہے. دیکھیے جب آپ کے یہاں کیوس ہوگا، جاب لیسنس ہوگی، ہوپ نہیں ہوگی، تو پھر انڈیا ہائر کرے یا کوئی اور ہائر کرے ایک بات. اور دیکھیے موجودہ دور میں آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، دنیا چینج ہو گئی ہے. اب رول بیسڈ آرڈر کی بات ہی نہیں ہے، اب تو کیوس کی بات ہے. کیوس پھیلایا جاتا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بلوچستان میں اگر لوگ کیوس پھیلا رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ ہمارے کون سے مہربان ہیں جس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر چیز کا الزام ہم انڈیا پہ لگا کے فائل کلوز کر دیتے ہیں. اس پہ بھی ہم کو بہت ڈیپلی جانا پڑے گا کہ انڈیا کے علاوہ اور کون کون بینیفیشری ہیں، اور پھر ہمیں ان لوگوں سے بات کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے آپ یہ کر رہے ہیں، اور ہم یہ فولڈر جو ہے فائل UN کو پیش کریں گے، اور ادارے جہاں ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں. ہمیں ایک بہت کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بس جب ضرورت پڑے اپنے نوجوانوں کو بھیج دیں، وہ بیچارے لڑیں، شہید ہوں، فیملیز خراب ہوں. تو ہمیں اب اس پہ ایک کوآرڈینیٹڈ اس کی اسٹریٹجی کی ضرورت ہے، پلس سروس ڈیلیوری امپروو کرنے کی ضرورت ہے. مجید صاحب کیا کہیں گے آپ؟ سروس ڈیلیوری امپروو کرنے کی یہاں پر بات ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سسٹم کے حوالے سے بھی بات ہوئی.
آپ مزید کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بھی باتیں جیسے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے بات ہوئی، تو ٹیکنالوجی کا استعمال تو ہم نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی جانب سے بھی بھرپور اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے، اس کو ایکسپلائٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور ہمارے لوگوں کو برین واش جو یہاں سے نیریٹو ہے، یہاں سے یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے صوبائی حکومت ہو یا ریاستی سطح پر کہ بہت سے ایسے انیشیٹوز ہیں جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے اسٹارٹ کیے جا چکے ہیں، تو پھر کیا سبب ہے کہ وہ جو ہمارا نیریٹو ہے وہ وہاں تک ان بچوں تک، بلوچستان کے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا، ریاست کا جو نیریٹو ہے اس طریقے سے؟ دیکھیں، انڈیا بلوچستان میں پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. وہ لوگوں کو خرید رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، دہشت گردی کے لیے تیار کر رہا ہے، لوگ بک بھی رہے ہیں، نوجوان ان کے ہتھے بھی چڑھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، ماننے والی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. مگر وہ کتنے لوگ ہیں؟ سارے بلوچ تو دہشت گرد نہیں ہیں، تو اس میں گنے چنے لوگ ہیں نا جن کو ہائر کیا گیا اور پھر وہ لوگوں کے برین واشنگ کر رہے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 2006 میں جب بگٹی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حالات خراب ہوئے، ایک بہت بری صورتحال تھی، 2010-12 تک وہ چلتی رہی. اس دوران کائنیٹک میجرز لیے گئے، اس کے ساتھ پولیٹیکل میجرز لیے گئے. جو اس وقت کے فوجی قیادت تھی اور جو سیاسی قیادت تھی، انہوں نے مل کے لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھا اور صورتحال میں بہتری آتی گئی. ہم نے دیکھا 2013 کے الیکشن سیٹلڈ ہوئے، 2018 کے الیکشن سیٹلڈ ہوئے، نارمل چل رہا تھا. ایون ابھی جنرل الیکشن 2024 سے پہلے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اس میں کمال ٹرن آؤٹ تھا، 60% ٹرن آؤٹ. اس کا مطلب ہے 60% لوگوں نے ریاست پر اعتماد کا اظہار کیا تھا. پھر ایسا اچانک کیا ہو گیا کہ یہ صورتحال یہاں پر پہنچ گئی؟ ہم نے دیکھا تھا اس بلدیاتی الیکشن میں کہ جو قوم پرست جماعتیں تھیں اور نیشنلسٹ جماعتیں تھیں وہ بلدیاتی الیکشن ہاری، اور جو مقامی لوگ تھے وہ الیکشن جیتے، لوگوں نے ان پر اعتماد کیا. لیکن اس دفعہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے. ہم نے گورننس پر فوکس ہی نہیں کیا، ہم نے ڈیلیور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم نے نوجوانوں کے روزگار پہ توجہ ہی نہیں دی. ہم نے کاغذوں میں بڑے بڑے ترقیاتی منصوبے شروع کر دیے، بہت بڑے بڑے میگا پروجیکٹس ہو رہے ہیں. گراؤنڈ پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ حیران ہوں گے، نہ لوگوں کے پاس روزگار ہے، نہ پانی ہے، نہ صحت ہے، نہ سڑکیں ہیں. جینین پرابلمز ہے نا. آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی، کوئی بھی ذی شعور یہی کہے گا کہ دہشت گردوں سے بات نہیں ہو سکتی. جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اس سے بندوق کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا، وہ تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو لوگ ان بندوق برداروں سے متاثر ہو رہے ہیں یا ان کے ورغلائے میں آ رہے ہیں، ان کو دیکھنا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. ہم اس پر فوکس ہی نہیں کر رہے ہیں. ہم نے صرف آج کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم کائنیٹک میجر سے صورتحال بہتر کر لیں، کل جو آئے گا وہ خود ہی دیکھ لے گا. ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم بلوچستان کے لوگوں کو جو عام عوام ہے، ریاست کے ساتھ ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، ہم ان کو بھی ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ان کو فوکس نہیں کر رہے. ان کے چکر میں ہم ان کو نہیں دیکھ رہے. ہم ان سے بات نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کے گریوینس تو دور کریں نا جو جینین ہے. اس میں تو کسی پہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ جی صحت کی سہولت ہونی چاہیے، تعلیم بھی ہونی چاہیے، روزگار بھی ہونا چاہیے. ابھی ایک اسکینڈل آیا تعلیم میں، ایس بی کے ذریعے 8,000 ملازمتیں دی گئیں. ان 8,000 ملازمتوں پہ سوالیہ نشان بن اٹھ گئے کہ جو لوگ فیل تھے ان کو نوکریاں دے دیں، جو جینین لوگ تھے وہ رہ گئے. اگر ایسے حالات ہوں گے 8,000 نوکریاں آپ بیچ دیں گے، انصاف نہیں ملے گا. بنیادی مسئلہ یہاں پہ انصاف کا ہے. لوگوں کو انصاف مل نہیں رہا، وہ بالکل متنفر ہوئے ہیں حکومت سے. ریاست سے اتنے متنفر نہیں ہوئے جتنے حکومت سے ہوئے. ہم نے اصل میں مکس کر لیا ریاست کو حکومت کو. ہم اسٹیٹ کو اور گورنمنٹ کو مکس کر دیتے ہیں. کوئی آواز اٹھاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف، ہم اسے فوراً تصور کر دیتے ہیں کہ وہ شاید اسٹیٹ کے خلاف ہو گیا. اگر کوئی اپنا حق مانگ رہا ہے اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے، اس آئین اس قانون کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی حق مانگ رہا ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اس کو دے. لیکن اس کو غدار کا لیبل تو نہ لگا دینا صرف اس لیے کہ وہ آپ کی حکومت کو برا بھلا کہہ رہا ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہمارے لیے پیدا ہو رہا ہے. اس طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے گریوینس دور کریں، گراؤنڈ پہ گورننس دے دیں. آپ دیکھیں گے کہ 80% مسئلے سالو ہو گئے، باقی 20% آپ کائنیٹک سے بھی حل کر سکتے ہیں. جی جمیل صاحب، छा चवंदो ग्राउंड वारा जेके मसइला आहिनि जंहिंजे पासे ॾे रोशनी बि वधी मुजीब साहब, त इन्हनि खे हल करण जी सख़्त ज़रूरत आहे. न हिन में त को डिनाइंस जी ॻाल्हि ई न आहे न, हिन में को तकरारी ॻाल्हि त आहे ई न. या त हिकिड़ी फैक्ट आहे, इन फैक्ट खे हर को माण्हू मञींदो. पर सुवाल इहो पैदा थिए थो पियो त जॾहिं ताईं असां इन मामले खे खणी हिते हुजे, केपी में हुजे,
पंजाब में हुजे, जिथे भी हुजे, सेक्टेरियन हुजे, एथनिक हुजे, इंसर्जेंसी वारो मामलो हुजे, एक्सप्लॉइटेशन वारो मामलो हुजे, जेको बि मामलो हुजे, जेसीं ताईं असां ॿ ॻाल्हियूं जुदा न कंदासूं तेसीं ताईं असां खे मसइले जी ख़बर न पवंदी। असांखे प्रॉब्लम इहा आहे त मसइले खे जेको उन जी जेका पाड़ आहे उन जी असां ख़बरचार वठण ई नथा चाहियूं। छो जे इहे जीअं त असांजे दोस्त ॻाल्हि कई त हर कमांडर अचे थो पियो, सोचे थो पियो बसि मां ठीकु आहे फ़िलहाल त टापर करे वञा, इहे काइनेटिक माना टेम्पररी टापर करे वञा, काइनेटिक एक्शन करे वञा, अॻिते जेको ईंदो उहा मां इन करे ते 14 पॉइंट जेके नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट, दैट्स व्हाई आई pointed it out one by one that where do we fail. If we are failing in out of 14, if we are failing in 8 points, then how do we expect a proper comprehensive result out of it? So whatever we have planned, we have not done it, and okay, if that plan is not that appropriate, we can improve it. But so far that plan is very much implemented. Then we have to separate two things: what are the external problems and what are the internal problems. In external intervention, we know that RAW has the maximum budget for this very region, and RAW is spending a lot, huge funds for these activities of the creating chaos in Pakistan. Who doesn't know that? But at the same time, we also know, as it has been pointed out by our bureau chief, that there are cracks in the society. If the society is really totally disappointed with whatever system of the government, he's very right, we are not talking about the state, but the government of the time. If they involve themselves into a corruption, if they involve into themselves into nepotism, Bhartiyan mein jo ko fail hua, pass jo ko fail, the other people who get disgruntled and disappointed would join someone who has more power, and from where whatever they can get the money, they get it. And as per the report, $700 per month, not bad for a young man who has been disappointed by the system. The who gal bilkul sahi hai. Asaki baisho ॾिसणी पवंदियूं, and then we have to see what are the cracks and how we can fill it up. जेसीं ताईं उहो असां न कयूं तेसीं ताईं असां उहो न करे था सघूं इनखे, ऐं असांखे रिविज़िट करणु खपे, नेशनल एक्शन प्लान खे छो न असां इम्प्लीमेंट कयो, अकाउंटेबिलिटी बि करणु खपे। जेके बि सिविल इदारा आहिनि ॿिया आहिनि, उन्हनि पंहिंजी ड्यूटियूं छो न कयूं त हाणे कीअं था कनि। उन जो कोई इंटीग्रेटेड प्लान आहे, नेक्टा खे छाजे लाइ ठाहियो आहे, जे ठाहियो आहे त कमु वठो न त ख़तमु कयो, उन्हनि खे पैसा था ख़र्च कयो उन ते। त unless we take account of all these things, and then of course इंसाफ़ माण्हुनि खे मिले, नौजवाननि खे अॼुकल्ह इंसाफ़ नथो मिले तो दिल बर्दाश्ता थो थिए, नौजवान डिसअपॉइंट थो थिए। असांजो सगोरो वज़ीर साहब थो चवे हिकिड़ो डिफेंस जो, अॼु हुन बयानु ॾिनो आहे त $4 बिलियन डेली जो जेको आहे स्मगलिंग थिए थी पई, त बाबा केरु रोकींदो? ऐं डेली जे 4 बिलियन ये दहशतगर्द जेके खणी था वञनि, ऑयल आहे उन में, गुड्स आहे, ईरान खां अचनि था पिया, ऐं उहे उन में स्मगलिंग, त ही त अॼु खां थिए थी पई। इनखे 30 साल थी विया आहिनि, छो नथा रोकियो? छो जो हिन में माल आहे, जेके बि हिते माण्हू इन्हनि में इन्वॉल्व आहिनि माल था कमाइनि, इन जे करे नथो थिए पियो। त ही पाण वज़ीर साहब बहादुर पाण थो चवे, त उनखे मां कोट करे थो चवां त असांजा जे एतिरा असांजा लूप होल्स आहिनि, ऐं पोइ तव्हां पकड़े खड़काए छॾियो जेके आम माण्हू आहिनि, जेके वीचारा वरगलाया विया आहिनि, त पोइ ॿिया माण्हू जेके घर जा भाती आहिनि, ॾिसो न, असां वी आर वेरी हैप्पी त काइनेटिक ऑपरेशन कामयाब थियो, but we'll be very happy if the recruitment is stopped, if people are not attracted towards these organizations for whatever reasons. ऐं उहो रिक्रूटमेंट ख़तमु थी वञे, मामिलो ख़तमु थी पवंदो, उन लाइ कमु करणो पवंदो न। त इन जे करे उनजे लाइ कमु करणो पवंदो, ऐं कहिड़ी डायरेक्शन में उहो हाणे कमु करणु ज़रूरी आहे। लास्ट पॉइंट मां हिकिड़ो चवंदो वञा वेंदे अधु मिंट लाइ, त हू जेको इंसाफ़ माण्हुनि खे ॾियो, ऐं इन करे हू चवंदा आहिनि उर्दू में ॿियनि दोस्तनि लाइ कि ख़ता किसी से हो सरज़द सज़ा किसी को मिले, और मरीज जब्र हो कोई दवा किसी को मिले, अजीब रंगे जहां है अजब निज़ाम में हयात, तलाशे हक हो किसी को खुदा किसी को मिले। बाबा माण्हुनि खे नौकरी दो, रोज़गार ॾियो, इंसाफ़ ॾियो। जी, सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव थे तो मामला बेहतर थी सकन था। ब्रिगेडियर साहब क्या ऐड करेंगे आप, वे फॉरवर्ड आप क्या देख रहे हैं? और यहाँ पर बात हुई कि काम करने की ज़रूरत है, ग्राउंड पर जिन मसाइल की निशानदेही अभी मुजीद साहब ने भी की, इन पर काम करने की ज़रूरत है, और फिर ही मामला का कोई हल निकल सकता है, कोई देर पा हल। दरअसल इसकी बुनियादी वजह जो बलूचिस्तान में डेवलपमेंट है
وہ نہیں ہو رہی ہے. اور وہاں کے جو پولیٹیشینز ہے وہ موسٹلی سردارز ہیں. عام آدمی جو ہے وہ کوئی سیٹ پہ نہیں آ سکتا. تو یہ جو پولیٹیشینز ہیں بلوچستان کے جو کہ ایکچولی سردارز ہیں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک طریقے سے وہ کر رہے ہیں, ان سے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ریسورسز کھینچ رہے ہیں. میں وہاں پر مختلف اوقات میں کوئی 10-12 سال رہا ہوں اور پورے بلوچستان میں رہا ہوں. مطلب ہے کیا آپ کلات کہیں, خوزدار کہیں, ڈیرہ بگٹی کہیں, کہاں وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پر ایک اسٹنٹ میں جو میں گیا تو وہاں پر ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے. تو وہاں پر اس قسم کی کرپشن کی کوئی اگر 10 لاکھ روپے ملے ہیں تو 10 لاکھ روپے ہی کہا گئے. مطلب ہے 10 لاکھ روپے کسی خاص جگہ واٹر پوائنٹ کے لیے وہ دیے گئے. تو میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ نارملی کرپشن تو یہ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ ملتے ہیں تو آپ کوئی 7-8 لاکھ لگا دیتے ہیں, 1-2 لاکھ چوری کر لیتے ہیں, جی یہ کرپشن ہے. یہاں پر تو کرپشن جو ہے وہ 100% ہے. اور دوسری طرف میں آپ کو دیکھیں کہ وہی جو سرداری سسٹم ہے, وہ مجھے جب کیپٹن تھا تو اس وقت یاد ہے کہ بھٹو صاحب آئے تھے اور اس نے کہا میں سرداری سسٹم ختم کر دوں گا. تو اس نے پھر سوال جواب پوچھے. میں تو کیپٹن تھا, کونے میں بیٹھا ہوا تھا, پر وہ جو ساتھ تھے وہ سی جی ایس تھے, چیف آف جنرل اسٹاف تھے. اس نے کہا او خان اٹھو بتاؤ بھٹو صاحب کو. تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ میلوں تک آپ کا کوئی افسر نہیں ہے, وہاں پر کوئی وہ نہیں ہے. مطلب ہے کلات میں یہ بات ہو رہی تھی تو وہ کلات میں میں نے کہا کہ یہاں سے 100 میل کے فاصلے پر جہاں میں گیا ہوں, اور مطلب ہے پیدل چل چل کے گیا ہوں, تو وہاں پر ایک شیر بہادر ہے, سردار شیر بہادر, تو وہی سب کچھ ہے. وہ کسی کو قتل میں پکڑے, کسی کو. تو جب آپ کے آفسر ہی نہیں جائیں گے, آپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ کور نہیں کرے گی, تو پھر کیسے یہ سرداروں کو آپ سرداری نظام ختم کریں گے؟ تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. اور میرے خیال میں ٹائم کے ساتھ ہوتا ہے. میں اس وقت بات کر رہا ہوں کہ میں 20-25 سال کا تھا, ابھی میں 80 سال کا ہوں. ابھی اتنا فرق پڑا ہے کہ یہ جو کوئٹہ سے لے کے لکپاس سے لے کے کلات, اور کلات سے آپ چلے جائے خوزدار, اور خوزدار سے کراچی, یہاں پر جو لکپاس سے کلات اور خوزدار تک دونوں طرف ویران ڈیزرٹ تھے, سارا تھے. وہاں پر ہم نے کہا کہ بھئی انڈر واٹر جو یہ ہوتا ہے زمین کے اندر پانی, وہ کدھر ہے؟ اس کو انجینئر سے چیک کروایا, انہوں نے کہا کہ ایکوا فائر موجود ہے. تو جب موجود ہے تو ہم نے کہا ان کو آپ یہ دے دیں, یہ کیا ہوتے ہیں ٹیوب ویلس, اور یہ ابھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئٹہ سے یا لکپاس سے لے کے دونوں طرف کھیت ہی کھیت ہیں, اور مختلف قسم کی سبزیاں اگائی جا رہی اور ساری کراچی پہنچ رہی ہیں. تو ان علاقے میں آپ نے یہ کیا تو باقی علاقوں کو بھی دیکھ لیں. وہ جہاں میلوں تک آپ کو زمین میسر ہے اس میں دیکھو کہ کیا کیا جا سکتا ہے, اور اس طریقے سے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو جاب ملے گا. یہ جاب تو نہیں ہے کہ جاب کراچی میں ہے. بلوچی جو ہے وہ تو اوپر پہاڑ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, آپ ادھر سے گزرتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں, کہتے ہیں سر کچھ بھی نہیں. تو نہ وہاں پر کارخانہ ہے. اور یہ جو پولیٹیشنز ہے, سو کالڈ پولیٹیشنز, ایکچولی سردارز, they are blackmailing the federal government for every issue. انہی جو ہوا ہے ان میں ضرور ان کا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو ہے یہ ایک طرف ان کے ساتھ لگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف گورنمنٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں, سیاست کے ساتھ. یہ جو عطا اللہ مینگل کا بیٹا ہے, کیا نام ہے, اور اس کا دوسرا بھائی ہے وہ جاوید مینگل, وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے. وہ ادھر پڑا دبئی میں یہ پڑے ہوئے ہیں, اور ان کے پاس کون سے کارز ہیں وہ دیکھ لیں آپ. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب, اسی بات کو آگے بڑھائیں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اس کو بھی دیکھنا ہوگا, اس نیکسس کو
جو وہاں پر اندر موجود ہے. حسن حبیب صاحب اب کیا کہیں گے آپ؟ یہ سارے مسائل ظاہر ہے سالوں سے ڈسکس ہو رہے ہیں اور ان پر بات ہو رہی ہے. پھر جو ایک کے بعد ہم نے دیکھا کہ بیک ٹو بیک جو گورنمنٹس آئیں وہاں پر کسی نے بلوچستان حقوق پیکیج کی بات کی, اس سے پہلے ریکنسیلیشن کی بات ہوئی, نیشنل ایکشن پلان, مسائل بھی ہیں, مسائل موجود ہیں, ان کا حل بھی موجود ہے. اور اس وقت جو بات ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بھی کی کہ جو ماضی کا وقت تھا اس وقت بہت زیادہ چیلنجز تو بہرحال تھے, لیکن اس وقت وسائل بھی کے حوالے سے ہم کہیں مشکلات کا شکار تھے, لیکن اب تو ٹیکنالوجی سے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, تو اب صورتحال اس لحاظ سے بھی مختلف ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے, اور اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں آپ فوری طور پر بلوچستان مسئلے کے حوالے سے؟ دیکھیے, جہاں تک میری سمجھ میں آ رہا ہے, جو ہمارے دوسرے ایکسپرٹس نے بھی کہا ہے, آن گراؤنڈ ہے, مجھب احمد صاحب یا بریگیڈیئر صاحب, تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بڑی پاپولیشن ہے جس تک ہم نے ایجوکیشن, ہیلتھ اور بیسک ایمینٹیز نہیں پہنچائیں, اور وہ آسان ٹارگٹ ہیں. یا تو وہ دوسری طرف دیکھتے ہیں, جیسے ابھی جو اٹیک کی ویڈیوز آ رہی تھی, میں نے دیکھا بعض لوگ نارملی وہاں سے گزر رہے تھے. They were not threatened by the BLA terrorist or others, یا وہ IS کے ہیں جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. تو ہمیں بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کامن آدمی تک جو بیسک ایمینٹیز پہنچائیں, ان کو وہ اسٹیٹ کے ساتھ ہم اپنی طرف جوڑیں اور کوشش یہ کریں کہ ان کی زندگی تھوڑی سی بہتر بنائیں. اور یہ بات آج کی نہیں, اور یہ جو ہے میگا پروجیکٹ ہو رہے ہیں, 28,000 آدمی 50,000 آدمی بھرتے ہو رہے ہیں, خدا کے لیے ان سے باہر نکلیں. وہ پروجیکٹ بنائیں جس کا ڈائریکٹ امپیکٹ کمیونٹی پہ ہو, جس میں پانی سب سے بہت ضروری ہے. اب گوادر ہم نے اتنا بڑا بنا دیا, پانی نہیں ہے. اگر ایک ڈیم ہے اس میں پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ ٹینکروں سے خریدتے ہیں, اور پھر وہی کراچی والا حال ہے کہ ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس پیسہ بھی نہیں, ہم لوگ تو خیر پیسہ دے کے خرید لیتے ہیں. تو ہمیں بیسک سروسز, ایجوکیشن ہے, تاکہ وہ بچے پڑھ کے کراچی آئیں, پنجاب جائیں, کہیں جائیں, جاب کریں, اور وہ ہماری ریاست کا حصہ بنے اور افیکٹولی. تو ہمیں بیسک سروسز کرنی. اور یہ جو میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں نا, جس میں کرپشن ہے, جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ایک واٹر پوائنٹ بن رہا ہے, 10 لاکھ روپے پورا کا پورا کھا گئے, یہ ہو رہا ہے, دس از گوئنگ آن. ہمیں ان چیزوں پہ توجہ دینی ہے, کمیونٹی بیسڈ پروجیکٹس پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے, ایگریکلچر پہ توجہ دینی چاہیے. اب دیکھیے اتنا زمانہ ماڈرنائز ہو گیا ہے, گرین ہاؤسز پرووائڈ کرنے چاہیے, ایکوافائرس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے, اور فارم ٹو مارکیٹ روڈز پہ توجہ دینی چاہیے. آل ان آل ہمیں یہ کرنا چاہیے. اور دوسری طرف جیسے پہلے بات ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے. دیکھیے بلوچستان میں پاپولیشن اسپارس ہے اور ایریا بہت بڑا ہے, تو اس پہ ہمیں ٹیکنالوجی کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا. ڈرونز یوز کریں, سیٹلائٹ یوز کریں, گراؤنڈ آبزرورس یوز کریں. آل ان آل ہمیں بہت زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیے یہ منرل رچ پروونس ہے, اس میں بہت ہی کرٹیکل قسم کی منرلز موجود ہیں جو فیوچر منرلز ہیں. اگر خدا نخواستہ ہمارے اسٹیٹ کی ریٹ ویک ہو گئی تو اس اپرچونٹی سے ہم کبھی بھی نہیں فائدہ اٹھا سکیں گے, اور ایک ہمارے لیے پرماننٹ پرابلم ہوگا. تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی پالیسیز پہ غور کریں, پروجیکٹ جو ہوں ان کا پوسٹ کمپلیشن آڈٹ کرائیں کہ اس کا پبلک امپیکٹ کیا ہے. اگر آپ نے ایک روڈ بنا دی فینسی قسم کی, سارا پیسہ اس میں ڈبو دیا اور اس کو کوئی یوز نہیں کر رہا ہے, تو ایسے پروجیکٹ کو کیوں بنایا جاتا ہے, اور کیوں ہم لوگ اپنا جو اسکیئر ریسورسز اس پہ ضائع کر رہے ہیں. تو اس وقت ایک بہت ہی کرٹیکل وقت ہے, اور ہمیں سارے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے اس پہ طے کرنا ہے کہ ہماری فیوچر پالیسیز بلوچستان میں کیا ہوں گی. فورس کا استعمال وہیں کریں جہاں بہت ضروری ہو, تاکہ کامن آدمیوں کی کو یہ امپریشن نہ جائے کہ خدا نخواستہ جو اسٹیٹ ہے وہ ان کی دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہے, وہ ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں. اور ایک مکس وہ اسٹریٹجی ہو کہ ہم اپیزمنٹ بھی ہو, اور جہاں ضرورت ہو ہم فورس استعمال کریں. بہت شکریہ حسن حبیب صاحب, ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب, مجیب احمد صاحب, بریگیڈیئر محمود شاہ صاحب. ناظرین, ایکسپرٹس کی گفتگو وہاں بدھی पंहिंजे फीडबैक सां आगाह कजो. वरी सुभाणे मां सां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम ते नए मौज़ूअ में महिमाननि सां गॾु. तेसिताईं ॾींदा इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.